बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 54 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मरने वालों की मजमूई तादाद 7,897 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए अदादो शुमार के मुताबिक 3,113 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुतासरा अफराद की कुल तादाद 3,89,311 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के 3,35,881 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 45,533 जेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 28,980, खैबर पख्तूनख्वा में 46,281, सिंध में 1,68,787, पंजाब में 1,17,160, बलूचिस्तान में 17,008, आजाद कश्मीर में 6,501, गिलगित बल्तिस्तान में 4,598 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 2,945 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 2,885, खैबर पख्तूनख्वा में 1,346, इस्लामाबाद में 305, गिलगित बल्तिस्तान 96, बलूचिस्तान में 165 और आजाद कश्मीर में 155 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 2,945 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 2,885, खैबर पख्तूनख्वा 1,346, इस्लामाबाद 305, गिलगित बल्तिस्तान 96, बलूचिस्तान में 165 और आजाद कश्मीर में 155 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बलूचिस्तान में 165, आजाद कश्मीर में 155 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना बड़ी तेजी के साथ एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। शहर कायद से आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 मुल्जिमान हलाक हो गए हैं। SHO थाना गजरी का कहना है कि पुलिस मुकाबला एक खाली बंगले में हुआ है। मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 मुल्जिमान हलाक हो गए। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान डबल कैबिन गाड़ी में बंगले के बाहर पहुंचे थे। इसी बारे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे मलिक मुनव्वर हुसैन, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कराची से। मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा, तमाम मुल्जिमान फायरिंग से जाँ बहक हो चुके हैं या फरार होने में भी कुछ कामयाब हुए हैं? जी, ये कराची का इलाका डिफेंस 4, जहाँ पर मुल्जिमान डबल गाड़ी पर जब डबल कैबिन गाड़ी थी उस पर सवार होकर ये बंगले में आके घुसे डकैती की नीयत में। ताम जैसे ही ये मुल्जिमान बंगले में घुसे तो पुलिस को जब इत्तला मिल गई, जिसके मौके पर ही पुलिस पहुंची और पुलिस और मुल्जिमान ने जो पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। ताम फायरिंग और मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 जो डाकू थे वो हलाक हो गए हैं और उनकी डेथ बॉडियां भी जिला अस्पताल जो है वो मूव कर दी गई हैं। ताहम उनके कब्जे से असला भी बरामद हुआ है, जबकि वो डबल कैबिन जो गाड़ी थी जिस पर ये सवार होकर मुल्जिमान आए थे वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली गई है। ताहम इब्तदाई तौर पर SSP उसका कहना है कि मुल्जिमान का जो ताल्लुक सामने आया वो सराइकी गैंग से बताया जा रहा है। ताहम इस बारे में मजीद जो है वो पुलिस तहकीकात कारी का है कि मुल्जिमान जो है इसके अलावा भी किस किस्म की वारदातों में मुलव्वस रहे, इनके रिकॉर्ड के हवाले से छानबीन की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तमाम तरह तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बता रहे थे कि जो पुलिस का दावा है कि हलाक मुल्जिमान डकैती की जो दर्जनों वारदात में मुलव्वस थे और हलाक मुल्जिमान में से एक ही शनाख्त मुस्तफ़ा के नाम से भी हुई है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहा किया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को दोपहर 2 बजे के बाद
کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا جائے گا۔ پیرول پر رہائی کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز ماڈل ٹاؤن یا جاتی عمرہ جائیں گے۔ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ شریف میڈیکل سٹی رائے ونڈ میں ظہر کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی۔ شریف خاندان کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق کورونا کی وجہ سے نماز جنازہ میں صرف 30 افراد کو شرکت کی اجازت ملی ہے۔ ذرائع کے مطابق بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ میں شریف خاندان کے انتہائی قریبی افراد شرکت کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا ہے کہ مخالفین کے جلسے کورونا پھیلاؤ مہم کا حصہ ثابت ہوں گے۔ یہ وقت حکومت کے خلاف نہیں، کورونا کے خلاف جنگ لڑنے کا ہے۔ اپوزیشن کی جلسوں کی ضد کسی صورت ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ گورنر پنجاب سے ڈپٹی سپیکر صوبائی اسمبلی سردار دوست مزاری نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر چودھری سرور کا کہنا تھا حکومت مضبوط اور مستحکم ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے لاہور سے شعیب ہاشمی، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ شعیب ہاشمی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، آج گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ڈپٹی سپیکر صوبائی اسمبلی سردار دوست محمد مزاری نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاہم اس ملاقات میں چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ مخالفین کے جلسے کورونا پھیلاؤ مہم کا حصہ ثابت ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وقت حکومت کے خلاف نہیں، کورونا کے خلاف جنگ لڑنے کا ہے۔ تاہم اپوزیشن کے جلسوں کی ضد کسی صورت ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ چودھری سرور کا مزید کہنا تھا کہ حکومت مضبوط اور مستحکم ہے، تو ہم جلوسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم پاکستان کو آگے جبکہ مخالفین پاکستان کو پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ چودھری محمد سرور کا مزید کہنا تھا کہ آج پارلیمنٹ اور جمہوریت سمیت تمام ادارے مضبوط ہو رہے ہیں۔ پہلی بار موجودہ حکومت نے اداروں میں سیاسی مداخلت کو ختم کیا۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ دوست محمد مزاری کی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں تمام تر تفصیلات آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کھیلوں کی ایسوسی ایشنز کی سالانہ گرانٹس کے اجرا کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا اسپورٹس ایسوسی ایشنز کو گرانٹس شفاف طریقے سے جاری ہوں گی اور شفاف طریقے سے ہی استعمال ہوں گی۔ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کریں گے۔ سابق دور کی طرح پک اینڈ چوز نہیں بلکہ میرٹ پر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن محکمہ کھیل کے ساتھ مل کر سپورٹس کیلنڈر مرتب کرے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ کورونا کے باعث فی الحال کھیلوں کی محدود سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ کورونا کی صورتحال بہتر ہونے پر پنجاب بھر میں بڑے پیمانے پر کھیلوں کے مقابلے کرائے جائیں گے۔ پنجاب گیمز کا دوبارہ اجرا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اعزاز ہے۔ کبڈی چیمپئن شپ کے انعقاد سے شائقین کو بہترین کھیل دیکھنے کو ملا۔ عالمی سپورٹس کے ساتھ ساتھ علاقائی کھیلوں کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر محمد عامر جان کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی، جس پر سیکرٹری جنرل پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن ادریس حیدر خواجہ، نائب صدر احمد ملک، ممبرز واجد علی چودھری، عرفان اللہ خان، سیکرٹری جنرل پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن محمد خالد محمود بھی شامل تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے افغان ہم منصب حنیف اتمر کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں پاک افغان دو طرفہ تعلقات، افغان امن عمل، علاقائی صورتحال سمیت باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے افغان ہم منصب حنیف اتمر کے درمیان ملاقات نائجر کے شہر نیامے میں اسلامی تعاون تنظیم کے 47ویں وزارتی کونسل اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئے۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان قیادت کے پاس امن کا نادر موقع ہے، تاہم امن دشمنوں سے بھی باخبر رہنا ہوگا۔
پاکستان دیرپا افغان امن مہاجرین کی جلد لیکن باوقار وطن واپسی کا خواہاں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کابل بائمان دہشت گرد حملوں کی مذمت اور قیمتی جانی نقصان پر دکھ کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا حالیہ دورہ دو طرفہ روابط کو مزید مستحکم بنانے میں مددگار ہوگا۔ خطے میں دیرپا امن پر امن افغانستان سے جڑا ہے۔ وزیر خارجہ نے اقتصادی تعاون کے فروغ اور دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا۔ افغان وزیر خارجہ نے جنیوا کانفرنس افغان امن عمل میں کردار پر وزیر خارجہ شاہ محمود سے اظہار تشکر کیا۔ اہم خبر آپ سے شیئر کریں کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سمیت دیگر اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں، جن میں سیکیورٹی تعاون، دو طرفہ افواج کے مابین تعلقات کو وسعت دینے کے عملی اقدامات پر زور دیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا تاجکستان کے سرکاری دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے دوشنجے میں تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات کی ہے، جس میں انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، یا وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں کہ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 6,13,08,000 سے زائد افراد متاثر اور 14,37,835 اموات ہوئی ہیں۔ دنیا میں کورونا کے 4,23,96,169 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں اور 1,72,74,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کورونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 2,69,555 اموات اور 1,32,48,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,35,752 اور 93,09,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ بلاول اب بہن بختاور بھٹو زرداری کی منگنی کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کی۔ انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ کہتے ہیں 30 نومبر کو ملتان کے جلسے سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور اپنی سیاسی سرگرمیاں گھر سے جاری رکھیں گے۔ بلاول بھٹو نے عوام سے اپیل کی کہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پہنیں۔ بلاول بھٹو کے 5 سیکیورٹی اور عملے کے دیگر ارکان بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ بلاول ہاؤس میں کام کرنے والے دیگر ملازمین کو بھی کورونا کی علامات ہیں، جس کے بعد تمام کے ٹیسٹ کیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری اپنی بہن بختاور کی منگنی کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ تقریب بروز جمعہ بلاول ہاؤس میں ہوگی۔ آصف علی زرداری نجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور منگنی کی تقریب میں کچھ دیر کے لیے شرکت کریں گے۔ بلیٹن میں بات کریں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بلاول بھٹو زرداری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر ٹویٹ میں کہا کہ اللہ تعالی بلاول کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بلاول سمیت تمام کورونا مریضوں کے لیے دعا گو ہیں۔ شبلی فراز نے مزید کہا کہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاط لازم ہے۔ کورونا لیڈرز اور عوام میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ اپوزیشن لیڈرز ایک دوسرے کی صحت اور عوام کا خیال کریں۔
مزید آپ کو بتائیں کہ شہباز گل کہتے ہیں بلاول نے خود کو کورونا کی وجہ سے قرنطینہ کر لیا ہے، اپنی جان کی حفاظت آپ کا حق ہے، یہی حق عام عوام کا بھی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا عوام کی جانیں جان بوجھ کر خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں، جعلی لیڈر جلسے کر کے عوام کی جانوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنی جان کی حفاظت بلاول بھٹو زرداری کا حق ہے تو یہی حق عام عوام کا بھی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں فردوس عاشق آوان کہتی ہیں شریف خاندان مرگ پر بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہا، بڑے مواقع آئیں گے پھر جلسے کر لیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشق آوان نے کہا کرونا اپوزیشن کو دیکھ رہا ہے نہ حکومت کو، یہ واحد وبا ہے جو یکساں سب پر لاگو ہے، قانون کا سب پر یکساں اطلاق ہونا ہے، لیکن وبا نے کسی میں تفریق نہیں کی۔ شریف خاندان مرگ پر بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ کورونا نہ تو اپوزیشن کو دیکھ رہا ہے نہ حکومت کو دیکھ رہا ہے، نہ طاقتور کو دیکھ رہا ہے نہ کمزور کو دیکھ رہا ہے، یہ وہ واحد وائرس ہے جو یکساں سب پہ لاگو ہے، کیونکہ قانون کا اطلاق سب پہ لاگو یکساں ہو نہ ہو، اس وائرس نے پیرٹی کریٹ کر دیا، سب کے اوپر یکساں لاگو ہو کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ میرے اندر کوئی تفریق نہیں۔ یہ ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ہمیں اپنی پیاری اپوزیشن کو بار بار اپیل کرنی ہے کہ دل پشوری کرنے کے بڑے مواقع آئیں گے، آپ دل کھول کے جلسے بھی کریں، سیاست بھی کریں، لیکن اس وقت عوام کی حالت پر رحم کریں، کیونکہ صرف یہ آپ کے ان جلسے کے اندر آئے ورکرز کا صحت کا ایشو نہیں، انہوں نے جب واپس اپنے گھروں میں جانا ہے، ان آبادیوں میں جانا ہے، ان محلوں میں جانا ہے، وہ پورے کا پورا آپ کا ایریا جو ہے ملتان شہر ہو یا لاہور شہر ہو، جہاں پہ بھی آپ جلسہ رکھیں گے وہ پورے شہر کی صحت کو خطرے میں ڈالے گا، تو لہٰذا آپ یہ قانون کا احترام کریں۔ اسے میں صرف قانون کی حکمرانی ہوگی، ابھی آپ نے قانون کی تھوڑی سی جھلک ملتان میں دیکھی ہے، تو یہ جو پہلوان ہیں سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے بڑھ کے مارنے والے، ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اصل طاقت قانون کی ہے۔ آپ سے اہم خبر شیئر کریں، وزیر اعظم عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ گھر کے لیے بینکوں سے آسان شرائط پر قرضے لینے والوں پر کوئی اضافی مالی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ حکومت کا مقصد بے گھر لوگوں کے لیے اپنی چھت مہیا کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں، نئے کنیکشنز دینے میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں، بجلی کنیکشنز کے NOCs اور منظوری کے طریقہ کار کو سہل بنایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ گھروں کے لیے قرض کے خواہش مند شہریوں کو آسانیاں اور سہولتیں مہیا ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف یوٹیلیٹی سروسز کے لیے منظوریوں کے طویل مراحل کو آسان بنایا جائے۔ مروجہ طریقہ کار سے تعمیراتی شعبے کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کو براہ راست بات کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور چودھری برادران کی لاہور میں ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے چودھری شجاعت حسین سے کہا آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، مجھے بھی پرویز الہی کی طرح سمجھیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ لگتا ہے دائیں بائیں کے لوگ آپ تک صحیح بات نہیں پہنچاتے، آپ پرویز الہی سے براہ راست بات کر لیا کریں، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ چودھری صاحب فکر نہ کریں، مل جل کر کام کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا آپ گھر پر آئے، ہمارا کوئی گلہ شکوہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا، 5 سال آپ کے ساتھ ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے شکنجے میں پھنسانے کے لیے ایسی حکومت لائی جاتی ہے ملک کی معیشت اور زراعت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ لاڑکانہ میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا جب تک ایک دوسرے کا احترام نہیں کیا جائے گا
تب تک ایک قوم نہیں بن سکتے. سندھ کے وسائل پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. 18ویں ترمیم کا حق چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم نے برصغیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان ان کی کالونی ہے تو میں آج اس عظیم الشان جلسے کے ذریعے ان کے خلاف بھی اعلان جنگ کرتا ہوں. آزادی کی جنگ لڑوں گا. پاکستان کی نظریاتی شناخت ختم کی جا رہی ہے. دنیا میں ہمارا اسلامی تعارف ختم کیا جا رہا ہے. اسلام کے خوبصورت چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کہتے ہیں وہ بھلا پاکستان کا انکار کریں, وہ بھلا پاکستان کی آئین کا انکار کریں, لیکن ان کو پاکستان میں عزت و وقار دو. میں اب بھی کہنا چاہتا ہوں, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور موجودہ ناجائز حکومت یہ ایجنڈا بھی لے کر آئی ہے کہ 18ویں ترمیم میں دوبارہ تبدیلی کی جائے. میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں, دیے ہوئے حقوق میں سے ایک حق بھی ہم کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتے. اور اب بات اس دھمکی کی جو اثر کر گئی. جی ہاں, تاجروں کی دھمکی اثر کر گئی ہے. سندھ حکومت نے کاروبار کے اوقات کار میں مزید 2 گھنٹے کی چھوٹ دے دی. سندھ حکومت نے تاجروں کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے کاروبار شام 6 بجے کی بجائے 8 بجے تک کھولنے کی اجازت دی ہے. مرتضی وہاب کہتے ہیں تاجر برادری نے سندھ حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی تھی. امید ہے مارکیٹ ایسوسی ایشن SOPs پر عمل کرائیں گے. تحریک انصاف کے رکن امجد زیدی 18 ووٹ لے کر گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر منتخب. اپوزیشن کے غلام محمد 8 ارکان کی حمایت حاصل کر سکے. PTI کے 4 حزب اختلاف کا 1 ووٹ مسترد ہو گیا. گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے پولنگ ہوئی, جس میں تحریک انصاف کے امجد علی زیدی اور اپوزیشن کے غلام محمد میں مقابلہ ہوا. امجد علی زیدی 18 ووٹ لے کر اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی منتخب ہو گئے. پولنگ کے دوران تحریک انصاف کے امیدوار امجد علی زیدی کے 4 ووٹ مسترد ہوئے, جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار غلام محمد کا 1 ووٹ مسترد ہوا. امجد علی زیدی کے 18 ووٹ کے مقابلے میں اپوزیشن کے امیدوار کو 8 ووٹ ملے. مزید آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے لیے 2 نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں, جن میں بیرسٹر خالد خورشید اور فتح اللہ خان شامل ہیں. وزیر اعظم وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی نامزدگی کی حتمی منظوری دیں گے. 21 ممبران کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, جبکہ اسمبلی میں 1 خاتون اور 1 ٹیکنوکریٹ سمیت 4 ارکان کے ساتھ پیپلز پارٹی دوسری بڑی جماعت ہے. PTI کی اتحادی جماعت مجلس وحدت المسلمین کی 1 جنرل نشست کی ہے, اور جبکہ PTI سے معاہدے کے تحت ملنے والی خواتین کی 1 مخصوص نشست اور 1 ٹیکنوکریٹ سمیت اس کی نشستوں کی تعداد 3 ہے. مسلم لیگ نون بھی 2 جنرل اور خواتین کی 1 مخصوص نشست کے ساتھ کل نشستوں کی تعداد 3 ہے. جمعیت علماء اسلام کی 1 نشست ہے, جبکہ اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کرنے والا 1 آزاد رکن بھی اسمبلی کا حصہ ہے. آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے تعلیمی بورڈز نے آئندہ سال میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پریکٹیکلز نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے. پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین کا لاہور میں اجلاس ہوا, جس میں پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کے چیئرمینز نے شرکت کی. اجلاس کے بعد جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق آئندہ سال 2021 میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پریکٹیکلز نہیں لیے جائیں گے. گیس صارفین کے لیے بری خبر, آئندہ چند ہفتوں میں گیس بحران مزید شدت اختیار کرنے کا خدشہ ہے. سردی بڑھنے سے گیس شارٹ فال
2.5 ارب مکعب فٹ یومیہ تک پہنچ سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق شدید سردی میں گیس کی طلب 7 ارب مکعب فٹ یومیہ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ LNG سمیت گیس فراہمی 4.5 ارب مکعب فٹ یومیہ تک ہونے کا بھی امکان ہے۔ گیس بحران 20 دسمبر سے 21 جنوری کے دوران بدترین صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ادھر شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں 4 مزدوروں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ گاؤں ایپی کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی میں سوار 4 افراد پر فائرنگ کی جو موقع پر چل بسے۔ DPO شفیع اللہ گنڈا پور کے مطابق گاڑی میں سوار افراد مزدور تھے جو میر علی سے بنو جا رہے تھے۔ ان کی شناخت نور فراز خوشحالی سکنہ میر علی، عابد محمد ایبٹ آباد اور سید ظفر عباس DI خان اور احمد سعید گجرانوالہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے، جبکہ عدالت نے تفتیشی پولیس کو اینکر مرید عباس قتل کیس میں مفرور ملزم عادل زمان کو اشتہاری قرار دینے، جائیداد ضبط کرنے اور اخبارات میں اشتہارات شائع کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سینٹرل جیل میں جوڈیشل کمپلیکس میں سیشن عدالت کے روبرو اینکر مرید عباس قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ تفتیشی پولیس نے ملزم عادل زمان کو گرفتار کرنے میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کی جانب سے جمع کرائی رپورٹ میں کہا گیا کہ ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر وہ فرار ہو گیا۔ ملزم عادل زمان کو گرفتار کرنے کے لیے KP میں مختلف ٹھکانوں پر بھی چھاپے مارے گئے۔ عدالت نے مفرور ملزم عادل زمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے عادل زمان اور اس کی جائیداد سے متعلق اخبارات میں اشتہارات شائع کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ عدالت نے مفرور ملزم عادل زمان کے حوالے سے اشتہارات شائع کر کے 12 دسمبر کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اور اب خبریں عالمی منظرنامے سے۔ عالمی افق سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انتخابات میں جو بائیڈن کی فتح کی تصدیق ہو جائے تو وائٹ ہاؤس چھوڑ دوں گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بالآخر اپنی شکست تسلیم کرنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ الیکٹورل کالج کی جانب سے جو بائیڈن کی فتح کی تصدیق ہو جائے تو صدارتی محل چھوڑ دوں گا، مگر ایسا ہوا تو یہ بڑی غلطی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے پھر یہ الزام دہرایا کہ الیکشن فراڈ تھا اور وہ قانونی کارروائی جاری رکھیں گے اور ہار ماننا آسان کام نہیں ہوگا۔ جو بائیڈن کی تقریب حلبرداری میں شرکت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس کا جواب معلوم ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ترکی میں 2016 میں حکومت کے خلاف بغاوت اور اس کا تختہ الٹنے کی مختصر لیکن خون آشام کوششوں میں ملوث 27 افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اپنی نوعیت کے ایک بہت بڑے مقدمے میں سابقہ پائلٹ اور کئی اعلیٰ عہدیداروں کو یہ سزا سنائی گئی ہے۔ 2016 میں فوج کی پشت پناہی میں ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب ایردوان کو حکومت سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی پشت پر مذہبی اسکالر فتح اللہ اور پہلے اردوان کے حامی تھے، لیکن اب وہ ان کے مخالف ہو چکے ہیں، امریکہ میں مقیم ہیں۔ ترکی ان کی جماعت کو دہشت گردوں کا ٹولہ قرار دیتا رہا ہے، جبکہ فتح اللہ نے اس سے انکار بھی کیا ہے۔ ترک عوام نے حکومتی دھڑن تختے کے سامنے شدید مزاحمت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کی پیشہ ورانہ تربیت
اور استعداد کار میں اضافہ کرنا ہے۔ بلوچستان میں لیویز کو بی ایریاز کے حوالے سے ہمیشہ ایک سیاسی سلوگن بنایا گیا، اور میں اس بات کو، جس طرح آپ کے ڈی جی لیویز نے ایک بات کی کہ ہم کبھی بلوچستان میں اے ایریا بناتے ہیں، پھر کبھی بلوچستان میں بی ایریا بناتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے یہ کہا کہ بلوچستان میں ایک فورس ٹھیک ہے، ایک فورس ٹھیک نہیں ہے۔ لیویز بلوچستان میں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ لگ بھگ 100 سال سے یہاں اپنے کام کر رہی ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، لیکن ہم سیاسی لوگوں نے جب بھی اقتدار میں ہم آئے، ہم نے لیویز کو ایک سیاسی سلوگن کے حوالے سے ضرور استعمال کیا، اور اس کے پیچھے جو بھی مقاصد ہوں، یقینی طور پہ یہ بات ضرور طے ہوئی کہ ہم نے لیویز کے بارے میں اپنی تقاریر میں، اپنی اسمبلیوں میں، اپنے جلسوں میں بہت بات کی، لیکن عملی طور پہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے، سوائے شاید اگر یونیفارم خریدنے کے اور چند گاڑیاں خریدنے کے، اور مزید کچھ نہیں ہوا۔ ہماری سچائی اگر لیویز کے ساتھ ہے، اگر ہماری سچائی لیویز فورس کے ساتھ ہے، تو ہمیں اس کو عملی طور پہ آپ سب لوگوں کی فورس کو بہتری میں لانے کے لیے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی لباس میں تبدیلی بھی آ گئی، شادیوں کا سیزن بھی شروع ہو چکا ہے۔ لاہور میں ہوا ایسا ہی ایک فیشن شو جس میں عروسی ملبوسات پہنے ماڈلز نے اپنی اداؤں سے ہر کسی کو گرویدہ کر لیا۔ اس پر دیکھتے ہیں علی طارق کی یہ رپورٹ۔ خوبصورت عروسی ملبوسات، دیدہ زیب اور چہروں پر من بھاتا میک اپ کیے ناز و انداز دکھاتی ماڈلز نے مشرقی روایات کی عکاسی کرتے جوڑوں کی نمائش کر کے سما باندھ دیا۔ مہرین سید ماڈل کا کہنا تھا کہ اتنے عرصے بعد خوبصورت فیشن ویک کا انعقاد ہوا ہے۔ یہ ملبوسات ان سب لڑکیوں کے لیے تجاویز کروں گی جن کی شادیاں ہونے والی ہیں۔ خوبصورت دلہنوں کا روپ دھارے ماڈلز پذیرائی ملنے پر خوشی سے نہال تھیں۔ دلہنوں کے ساتھ ساتھ مردانہ شیروانی پہنے نوجوان بھی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریب میں زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے مداحوں کو شو کا حصہ بنایا گیا تھا۔ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔